अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। हमने सबक नंबर 13 का आगाज़ किया था जिसका अन्वान चौक में लगी बत्तियाँ। और आपको पता था आपको पता चल गया होगा कि चौक में जो बत्तियाँ लगती हैं उनका मकसद क्या होता है। तो कोई मुझे बताएगा कि सबसे पहले कि कितनी बत्तियाँ लगी होती हैं? 3 बत्तियाँ लगी होती हैं। ठीक है, शाबाश। कौन कौन से रंग की होती हैं? एक सुर्ख होती है, एक पीली होती है और एक हरी होती है। हरी मतलब सब्ज़ रंग की। आपको पता है सुर रंग किसका इशारा करती है? जी, सुर रंग जो है वो रुक जाने का इशारा करती है। जो पीली होती है वो किसका इशारा करती है? मतलब तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ कि आपने चलना है अब। और जो सब्ज़ बत्ती जब जलती है तो वो ये बताती है कि आप चल पड़ो। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आप हादसात से बच सकें। ठीक है। अच्छा जी, मश्क में हमने नए अल्फाज चूँकि कर लिए थे, यानी अल्फाज मायने जो हैं हमने समझ लिए थे कि चौक का मतलब क्या होता है और पाबंदी करना। ठीक है, अब हम इसके बाकी जो सवालात हैं वो इंशाल्लाह करते हैं। सबसे पहले देखें आपने क्या समझा। 2, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। चलिए जी, सबसे पहले खाली जगह देखते हैं। वसीम मामू जान के साथ डैश जा रहा था। कहाँ जा रहा था? वो बाज़ार जा रहा था, हॉस्पिटल जा रहा था, घर जा रहा था। कहीं तो वो जा रहा था, मतलब वो किधर जा रहा था? घर जा रहा था। मामू जान ने डैश बत्ती देखकर मोटरसाइकिल रोक दी। कौन सी बत्ती देखकर मोटरसाइकिल रोकी थी? सुर्ख। ठीक है, ओके। देखिए, सुर्ख बत्ती के बाद डैश बत्ती जलने लगी। कौन सी? पीली, येलो कलर की। ठीक है, आगे है पीली बत्ती के जलने का मतलब है डैश के लिए तैयार हो जाओ, यानी चलने के लिए तैयार हो जाओ। चौक में लगी 3 रंग की बत्तियां डैश के इशारे हैं। किसके इशारे हैं? ट्रैफिक के। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखें सवाल नंबर 3 है। तस्वीर पर गौर करें और बताएं कि किस तरफ की सवारियों को आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले कितनी मज़े की तस्वीर उन्होंने बताई है और बड़ी आसानी के साथ आप देख सकेंगे। हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चौक पर बत्तियां जली हुई हैं। अब ये देखें ज़रा, ये देखें ये कैसे, ये चौक है ना, एक रास्ता इस तरफ आ रहा है और एक ऐसे भी जा रहा है। ठीक हो गई, हमें समझ आ गई है। ये वाली गाड़ियाँ ऐसे जाती हैं और यहाँ से गाड़ियाँ ऐसे भी आती हैं। ठीक है, और यहाँ से ये देखें 2 डबल आपको समझ आ रही होगी। यहाँ से भी गाड़ियाँ यहाँ से जाती है और यहाँ से ये आती है। ठीक है, समझ आ गई है। अब इसका मतलब ये है कि हमने अब बत्तियों पे गौर करना है कि कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे कौन सी बत्ती जा रही है? सुर्ख बत्ती जा रही है। ठीक है जी, और यहाँ पे कौन सी बत्तियाँ जा रही हैं? सब्ज़ रंग की। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि किसको चलना चाहिए? किसको चलना चाहिए? इस साइड वाली को चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इशारा किया है कि आप जा सकते हैं। और जबकि इनको रोड को मना किया गया है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सुर्ख का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, तो ये वाली साइड जो है वो गाड़ियों की जाएगी, ये वाली आगे नहीं जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 4। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सबसे पहले है सुर्ख बत्ती जलने का क्या मतलब है? क्या मतलब था? तो इसका जगह नहीं है तो मैं इधर ही आगे ही इसका जो है वो आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, तो क्या मतलब होता है? सुर्ख बत्ती जलने का मतलब है रुक जाओ। हम इसको इन्वर्टेड कामास में यानी वावैन में लिखेंगे, इसको वावैन कहते हैं। ठीक है, रुक जाओ। ठीक हो गया।
اگلا ہمارا سوال ہے سبز بتی کے جلنے پر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہوگا سبز بتی کے جلنے پر اپنی منزل کی طرف چل پڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ہمارا سوال ہے ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کرنے سے ہم بڑے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہوگا ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کرنے سے ہم حادثات سے بچ جاتے ہیں، ورنہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور جان بھی جا سکتی ہے اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی کار بھی خراب ہو سکتی ہے، آپ کی موٹر سائیکل ٹوٹ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مالی نقصان کہتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے دیکھیں مل کر کریں بات۔ سوال نمبر 5 ہے دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ تصویر میں کیا بتایا گیا ہے۔ ایک زیبرا کراسنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ زیبرا کراسنگ، ٹھیک ہے، پیدل گزرنے کی جگہ اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ جو جہاں پہ نشان ہوتا ہے یہاں پہ آپ پیدل چل سکتے ہیں۔ دوسرا دیکھیں اسپیڈ بریکر، اٹس مین یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رفتار آہستہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے آپ جب گاڑی پہ جاتے ہیں تو جگہ جگہ اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو آپ کے پاپا جو ہیں وہ یا آپ کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گاڑی کی سپیڈ کم دیتے ہیں تاکہ وہاں سے ایسے آرام سے گاڑی جو ہے وہ چل سکے۔ یہ سپیڈ کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہارن بجانا منع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ سڑک پر یہ نشانات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے دیکھیں کیوں لگائے جاتے ہیں، کیونکہ روڈ پر جب یہ نشان لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ پیدل چلنے والوں کو جو ہے وہ راستہ دے سکیں، اور دوسرا اسپیڈ بریکر سے تیز رفتار سے نہ جائیں بلکہ اسپیڈ بریکر جہاں ہوتا ہے وہاں پہ رفتار کم کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیبرا کراسنگ کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ زیبرا کراسنگ کا استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ پیدل چل رہے ہیں، یہ پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے ایک راستہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پیدل چلنے والے لوگ یہاں پہ اپنی سڑک کے ایک پار سے دوسری یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کر سکیں یا سڑک پار کر سکیں۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے کہ اسکول اور ہسپتال کے باہر ہارن بجانا کیوں منع ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ دیکھیں اسکول میں اور ہسپتال میں جو ہے وہ منع اس لیے کیا گیا کہ اسکول میں بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنی تعلیم پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پر ان کو منع کیا گیا ہے کہ گاڑیوں کا جو شور بجتا ہے اور منع کیا گیا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ سکون سے پڑھ سکیں۔ اسی طرح ہسپتال میں مریض جو ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیماری کی وجہ سے وہ کوئی بھی بری آواز یا اونچی آواز سے وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ جو ہے ہارن نہ بجایا جائے، جیسے اونچی آواز میں گاڑیوں کی ہارن جو ہے ہارن بجایا جاتا ہے، تو اسکول اور ہسپتال کے باہر جو ہے ان کو منع کیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر دیکھیں سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر اسپیڈ بریکر پر سواریوں کی رفتار کم نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں یہ اسپیڈ بریکر ہے، اگر کوئی گاڑی جو ہے وہ تیز رفتار سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، گاڑی جو ہے وہ اچھلے گی اور الٹ جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوگا، نقصان ہوگا، انسان مر بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسپیڈ بریکر، اسپیڈ کا مطلب ہے بریک یعنی اسپیڈ کو روکنا، اسپیڈ جو ہے آپ کی گاڑی کی ایک اسپیڈ ہے نا، رفتار ہے، اس کو بریک کرنا مطلب روکنا، کم کرنا، ٹھیک ہے، اس پر سواریوں کی رفتار کم نہ کی جائے تو پھر کیا ہوگا، ظاہر ہے نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔
آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی کہ یہ سوالات جو ہے کیوں پوچھے گئے ہیں، اور واقعی ہی ایک جو ہے سڑک پر ہونا ضروری ہیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ دیکھیں لفظوں کا کھیل، سوال نمبر 6 ہے اشاروں کی مدد سے حروف لکھیں اور الفاظ مکمل کریں۔ دیکھیں یہ بڑے ہی مزے کا کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ اندر سے انہوں نے الفاظ نہیں بتائے ہوئے تو ہم نے اس کو پر کرنا ہے، لیکن کچھ اشارے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں، جیسے فار ایگزامپل انہوں نے نمبر 1 ہے لکھنے کے کام آتی ہے۔ اب لکھنے کے کام کیا آ سکتی ہے، اور نمبرنگ بھی دی ہوئی ہے، جیسے نمبر 1 پہ میں نے پڑھا نا، تو نمبر 1 پہ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو سب سے دیکھیں پے نون، ادھر کیا آئے گا لام، درمیان میں کیا آئے گا ادھر سین، پینسل، پے نون سین لام پینسل، ویری گڈ۔ آگے ہے نمبر 2 پہ آ رہا ہے جسم کا حصہ ہے، نمبر 2 ہے ہمارا، کہاں گیا ہمارا 2 نمبر، یہ تو اس کا یہ دیکھیں سین رے سر، جسم کا حصہ جو ہے وہ ایک سر، سین رے سر۔ اچھا اب تیسرا دیکھیں ایک پھل ہے، تیسرا جو ہمارا ہے وہ ہے یہ، تو یہ دیکھیں الف نون، آگے نہیں بتایا، واو رے، تو سمجھ تو مجھے آ گئی ہے، آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے ادھر آئے گا گاف، انگور، الف نون گاف واو رے انگور، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں ایک سواری ہے، نمبر 4 پہ آ رہا ہے ایک سواری ہے، نمبر 4 ہمارا کہاں گیا ہے جی، اچھا جی یہ تو پہلے ہی سمجھ آ گئی ہم نے، گاف الف گا ڑے چھوٹی ہے ڑی گاڑی، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا سوال نمبر 5 ہے اس سے ہوا ملتی ہے، اس سے ہوا ملتی ہے، تو ہمیں کس سے ہوا ملتی ہے، پنکھے سے، تو 5 نمبر پہ دیکھیں پے نون پن کھے الف کھا، پنکھا، ٹھیک ہو گیا، تو پنکھا۔ سوال نمبر جو اگلا ہمارا جو ہے نمبر ہے وہ ہے 6، صفائی کے کام آتا ہے، صفائی کے کام کیا آتا ہے، نمبر 6 پہ ہم دیکھیں گے الف ڑے واو، تو شروع میں کیا لگتا ہے جی، جیم، جیم سے آگے ہم دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں، جیم الف جا ڑے واو ڑو جاڑو، ٹھیک ہو گیا۔ اور نمبر 7 پہ دیکھیں اس پر لکھتے ہیں، جیسے یہ کیا ہے، یہ کاغذ ہے، کاغذ پہ ہم لکھتے ہیں نا، تو کاف الف کا غین اور کاف الف کا غین زال، کاغذ، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے قواعد سیکھیں، گرامر کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 7 ہے ان جملوں پر غور کریں، دیکھیں کہ گا گی گے کہاں استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا اگر آپ دیکھیں نا تو یہ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں، گرامر کا کون سا حصہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، یہ فعل مستقبل کے بارے میں بتا رہے ہیں، میم سین تے قاف بے لام، مستقبل، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، اور مستقبل کا مطلب ہوتا ہے آنے والا زمانہ، ٹھیک ہے۔ ہم بہت سے ارادے کرتے ہیں آنے والے وقت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور ہم ارادہ بھی کرتے ہیں کسی کام کے کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں نمبر 1 پہ ہے فخر کھانا کھائے گا، ثنا میرے گھر آئے گی، ہم اسکول جائیں گے، اس میں ایک لڑکے کے لیے گا، ایک لڑکی کے لیے گی، اور زیادہ کے لیے گے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے نیچے جو ہے دیکھیں گا گی گے لگا کر خالی جگہ پر کریں، تو سب سے پہلے ہم شام کو کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، کیوں ہم نے گے لگایا، کیونکہ ہم لگ گیا، ٹھیک ہے، زیادہ ہے نا۔ اس کے بعد ابو بکر ہمارے ساتھ جائے گا، اگر ہم ادھر گا کیوں لگایا، کیونکہ ابو بکر ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سعدیہ اپنے اسکول سے آئے گی، کیونکہ لڑکی ہے، لڑکی کے لیے گی استعمال ہوتے ہیں، لڑکے کے لیے گا، اور لڑکی کے لیے گی، اور زیادہ کے لیے گے، ہم سب مل کر کھیلیں گے، ہم آ گیا دوبارہ سے دیکھیں، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا سعدیہ ایک کے لیے، اور خوب مزہ آئے گا، مزہ ہے نا واحد لفظ ادھر جو استعمال ہوا ہے، تو پھر اس میں آپ جو ہے گا استعمال کریں گے۔ سوال نمبر 8 ہے دی ہوئی عبارت کو
درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ دیکھیں ذرا، چھوٹے بچے سبھی کو اچھے لگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے امی ابو، آپ کے دادا دادی، آپ کے بڑے آپ کو بہت پیار کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ آپ کے اچھے نہیں ہوتے یا آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ آپ کو نقصان کس طرح پہنچاتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، جسے آپ جانتے نہیں اس سے کچھ بھی لے کر نہ کھائیں۔ جیسے فار ایگزامپل انہوں نے آپ کو جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ اسے چیز نہ لے کے کھائیں، کیوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسی دوا ملا دی ہو جس سے آپ بے ہوش ہو جائیں، جو آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کو کہیں لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو غیر شخص یا کوئی بھی آپ کو دے رہا ہے تو آپ اس سے کوئی بھی چیز لے کر نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ آ رہا ہے، کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنے ماما پاپا سے کہیں دور لے جائے، اپنے گھر سے آپ کو دور لے جائے، اس لیے کسی بھی غیر انسان پر یا غیر اجنبی انسان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح سے چھوئے کہ آپ کو اچھا نہ لگے تو اسے سختی سے منع کریں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی چھو رہا ہے لیکن آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، تو ظاہر انسان کے اندر ایک خوبی ہے نا کہ وہ چھونے کو بھی محسوس کرتا ہے کہ مجھے اچھا چھوا گیا ہے، مجھے کوئی محبت سے چھو رہا ہے یا مجھے کوئی نفرت سے چھو رہا ہے یا برے طریقے سے چھو رہا ہے، تو اس چیز پر بھی انسان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی انسان کو اتنی بڑی خوبی مطلب ایک دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت دی ہوئی ہے کہ وہ چھونے کو بھی محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو برا کوئی چھوتا ہے تو آپ اس کو منع کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آگے ہے، ایسی ہر بات اپنی امی ابو کو بتائیں۔ اگر آپ سے کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو آپ اپنی امی ابو پہ اعتبار کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے امی اور ابو کو بتائیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے اس شخص کو بھی بتا لیں گے اور آپ کو بھی جو ہے اس سے بچا لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے، کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 9 ہے، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں، چند جملے لکھ کر بتائیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذرا تصویر کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں کہ کچھ ایک مرد اور ایک عورت کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کار ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ ایک چلا رہا ہے۔ کہ سب سے غور والی بات یہ ہے کہ ہری بتی جو ہے وہ جل رہی ہے، لیکن اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ اس طرف کا، اس طرف کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے غلطی کی ہے، اور ظاہر ہے وہ جب کار اور موٹر سائیکل جو ہے وہ ٹکرائے ہیں تو نقصان کس کو ہوا ہے؟ موٹر سائیکل چلنے والے کو۔ تو اس طرح جو ہے وہ حادثے پیش آتے ہیں جس سے انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، جانی بھی ہوتا ہے اور مالی بھی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو ہے حادثہ جو ہے وہ آپ نے چند جملوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نیچے اس کو لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم یہ لکھیں گے کہ ایک کار والا شخص وہ سڑک پر جا رہا ہے، اچانک سے موٹر سائیکل پر سوار ایک آدمی گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح کار اور موٹر سائیکل
का टकराव हो जाता है, जिससे मोटर साइकिल वाले को नुकसान होता है। ठीक हो गया। और इसमें यह है कि अगर आप देखें, अगर वो पाबंदी करता तो ये उसके साथ हादसा पेश ना आता। ठीक हो गया जी। देखें सवाल नंबर 10 है, आओ करें काम। देखें और बताएं कि कौन सा निशान किस लिए इस्तेमाल होता है। जी, सबसे पहले ये जो निशान है ये किसी की तरफ, किसी जगह की तरफ जाने का इशारा करता है। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा है, ये निशान है ज़ेब्रा क्रॉसिंग का। ठीक है, पैदल चलने वालों के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये जो निशान है ये है पार्किंग से मना किया गया है कि यहाँ पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा कि दुकानों के बाहर उन्होंने लगाए होते हैं, रखे होते हैं कि आप यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते। हाँ जी, ये तो तस्वीर एक मोबाइल की लग रही है। तो इसमें देखें कि आपने ये एहतियात करनी है कि जहाँ पर ये निशान है, या गाड़ी चलाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आप कार ठीक तरीके से या गाड़ी नहीं चला सकेंगे, जिसकी वजह से हादसा हो सकता है। ठीक हो गया। अगला जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 11, किसी एक निशान की तस्वीर बनाएं और मतलब भी लिखें। अच्छा जी, सवाल तो ये पूछा गया था ना कि निशान का, तो आपको क्या लगता है कि मैंने कौन सा निशान बनाया होगा? तो ये देखें जी, मैंने कौन सा निशान बनाया? इनमें से पार्किंग का निशान बनाया। ठीक है, कि इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते, मना किया गया। यानी इसका मतलब है कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, ये जहाँ पे ये निशान बना होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस पूरे सबक की जो मश्क है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।